तमिलनाडु के नायब वज़ीर-ए-आला उदयनिधि स्टालिन ने तिरुचिरापल्ली में कौमी सतह के इंटर यूनिवर्सिटी बैडमिंटन टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खेल नौजवानों में नज़्म ज़ब्त, टीम वर्क और सेहतमंद मुकाबले के जज्बे को फ़रोग़ देता है और हुकूमत रियासत में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए मुसलसल इक़दामात कर रही है। नायब वज़ीर-ए-आला ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि ऐसे कौमी सतह के मुकाबले तलबा को अपनी सलाहियतों को निखारने और आला सतह पर रियासत और मुल्क का नाम रोशन करने का मौका फराहम करता है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में वाक़े गुरुद्वारे में एक तकरीब के दौरान रियासत के गवर्नर आर.एन. रवि ने गुरु नानक देव जी की तालीमात को याद करते हुए कहा कि गुरु नानक जी ने हमें यह सबक दिया है कि ज़बान, ज़ात या मजहब से बालातर होकर पूरी इंसानियत एक है। गवर्नर ने कहा कि गुरु नानक देव जी की तालीमात आज के दौर में भी उतनी ही अहम है क्योंकि वो भाईचारे, मसावत और बाहमी एहतराम का पैगाम देती है। भेदभाव से ऊपर उठकर जात पात, भाषा, वेशभूषा, इन सब से ऊपर उठकर तुम एक हो, पूरा मानव समाज एक है, जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। गुरु नानक देव जी ने वही कहा, पूरा विश्व एक परिवार है और परिवार बोध के साथ हमें एक दूसरे से मिलना है, एक दूसरे से मिलना है, जुलना है, एक साथ रहना है। और तब उन्होंने वो ताकत दी समाज को कि हमारे तीर्थ स्थल टूटते रहे। पंजाब के सीएम भगवंत मान अमृतसर में वाक़ सिखों के आला मजहबी मरकज श्री अकाल तख्त दरबार में पेश हुए। इस मौके पर उन्होंने अकाल तख्त के हुक्काम से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला की ये हाज़री मजहबी और समाजी मामलात से मुतल्लिक थी। अकाल तख्त दरबार पहुंचने पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुलाकात के दौरान सिख बिरादरी से जुड़े मसाइल और रियासत में हम-आहंगी व भाईचारे के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला भगवंत मान ने कहा कि अकाल तख्त सिखों के लिए एक अज़ीम और मुक़द्दस इदारा है और रियासती हुकूमत हमेशा मजहबी इदारों के एहतराम और समाजी यकजहती को मजबूत बनाने के लिए काम करती रहेगी। हिसार में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने 14 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले ताऊ देवीलाल टाउन पार्क का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला ने कहा कि ये पार्क शहरियों के लिए तफरीह, खेल और सेहतमंद सरगर्मियों के मौक़े फराहम करेगा और शहरी तरक्की के मनसूबों में अहम इजाफा होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत शहरी सहूलियात को बेहतर बनाने और अवाम के मयार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबे लागू कर रही है। अदर विभाग के अंदर जो खेती के साथ काम कर रहे हैं, चाहे डेयरी फार्मिंग है, चाहे फिश फार्मिंग है, ऐसे सब किसानों से आज बात करने का मौका मिला है। इसके बाद एक और बजट पूर्व परामर्श बैठक है। रात 9 बजे फोन आया है कि सुबह इसका भी उद्घाटन कर लेते हैं। बीएसपी सदर मायावती ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी मुल्क भर में होने वाले तमाम इंतखाबात बशमूल 2027 के उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात अकेले ही लड़ेंगे और रियासत में मुकम्मल अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएंगी। लखनऊ में अपनी 70वीं सालगिरह के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मायावती ने वाज़ेह किया कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी और तमाम छोटे बड़े इंतखाबात आज़ादाना तौर पर लड़ने का फैसला किया गया है। इसमें कानून व्यवस्था सपा की रही सरकार की तरह काफ़ी बिगड़ी हुई है। सरकार को बिना पक्षपात के काफ़ी सख्ती करने की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में यूपी की आम जनता बीएसपी के 4 बार के रहे शासनकाल को याद करके अब यहाँ बीएसपी को सत्ता में लाने का काफ़ी हद तक अपना मन बना चुकी है, जिससे पूरा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज 52 नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। पुलिस ने एक सीनियर अफसर के मुताबिक इनमें से 49 नक्सली ऐसे थे जिन पर मजमूई तौर पर 1 करोड़ 45 लाख रुपए से जायद का इनाम भी मुकर्रर था। हथियार डालने वालों में 21 खवातीन भी शामिल हैं जो माओ नवाजों की स्पेशल जोनल कमेटी, आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर डिवीज़न और महाराष्ट्र के एरिया कमेटी में सरगर्म थी। बीजापुर के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जितेंद्र कुमार यादव के मुताबिक नक्सलियों ने
پونامارکم مہم کے تحت سینئر پولیس اور CRPF حکام کے سامنے خود سپردگی اختیار کی۔ کرگل میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کی جانب سے ایک زبردست احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینکڑوں افراد نے اسلامی جمہوریہ ایران اور اس کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس ریلی میں مرد، خواتین، علماء اور مختلف سماجی و مذہبی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی، جس کے دوران اشعار بازی اور بینرز کے ذریعے ایران کی قیادت کی حمایت کی گئی۔ ایران نے عارضی طور پر اپنی فضائی حدود ہر قسم کی پروازوں کے لیے بند کر دی۔ ایران نے جمعرات کی صبح یہ فیصلہ کیا اور ایک ایڈوائزری بھی جاری کی، جس کے تحت صرف بین الاقوامی پروازوں کو خصوصی اجازت کے ساتھ ایرانی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی گئی۔ ایران کے اس فیصلے پر سے ہندوستانی پروازیں بھی اب متاثر ہو گئی ہیں۔ پیش ہے تفصیل اس رپورٹ میں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے، جس کے اثرات عالمی فضائی آمد و رفت پر واضح طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔ جرمن ایئر لائن نے اسرائیل کے لیے رات کی پروازیں معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جو 19 جنوری تک بند رہیں گی۔ فضائی حدود کی بندش اور پروازوں کی معطلی کو مشرق وسطیٰ میں موجودہ سیکیورٹی صورتحال سے جوڑا جا رہا ہے۔ ایرانی فضائی حدود کی بندش کے باعث ایئر انڈیا نے جمعرات کے روز امریکہ کے لیے کم از کم 3 پروازیں منسوخ کر دی ہیں، جبکہ یورپ جانے والی بعض پروازوں میں تاخیر کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ دلی سے نیو یارک اور نیو وارک کے لیے 2 پروازیں، جبکہ ممبئی سے نیو یارک جانے والی 1 پرواز منسوخ کی گئی ہے۔ ایئر انڈیا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا ہے کہ ایران میں پیدا ہونے والی صورتحال اور مسافروں کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے متاثرہ پروازوں کو متبادل راستوں سے چلایا جا رہا ہے، جس کے باعث تاخیر ہو سکتی ہے۔ جن پروازوں کا راستہ تبدیل کرنا فی الحال ممکن نہیں، انہیں منسوخ کیا جا رہا ہے۔ کمپنی نے اس غیر متوقع صورتحال کے باعث مسافروں کو ہونے والی تکلیف پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے کہ ایئر انڈیا امریکہ اور یورپ کی پروازوں کے لیے عموماً ایرانی فضائی حدود استعمال کرتی ہے۔ متبادل طور پر عراقی فضائی حدود کے استعمال سے سفر کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے اور بعض طویل فاصلے کی پروازوں کے لیے ایندھن کی کمی کا مسئلہ درپیش آ جاتا ہے۔ ادھر پاکستان کی فضائی حدود پہلے ہی بند ہونے کے باعث ایئر انڈیا مغرب کی جانب جانے والی متعدد پروازوں کے لیے طویل راستے اختیار کر رہی ہے۔ انڈیگو ایئر لائن نے بھی ایکس پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایران کی جانب سے اچانک فضائی حدود بند کیے جانے کے باعث اس کی چند بین الاقوامی پروازیں متاثر ہوئی ہیں اور مسافروں کو ممکنہ متبادل سہولیات فراہم کرنے کے لیے ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ اسپائس جیٹ نے بھی خبردار کیا ہے کہ ایران میں فضائی حدود کی بندش کے سبب اس کی بعض پروازیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی۔ تو وہیں ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں پر سخت رد عمل دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر اس پر حملہ کیا گیا تو خطے میں قائم امریکی فوجی اڈے اور تنصیبات کے جواب سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ ایران کے اس موقف کے بعد خلیجی ممالک، یورپ اور امریکہ میں غیر معمولی عسکری اور سفارتی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں، جبکہ کئی ممالک نے اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ دیکھیے خاص رپورٹ۔ ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو مشرق وسطیٰ میں قائم امریکی فوجی اڈوں اور تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران کا یہ رد عمل اس وقت سامنے آیا جب صدر ٹرمپ نے ایرانی مظاہرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مدد راستے میں ہے اور وہ آئینی اداروں پر قبضہ کریں۔ ایرانی حکام نے نہ صرف امریکہ بلکہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکیہ اور خطے کے دیگر ممالک کو بھی آگاہ کیا ہے کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو ان ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو بھی دشمن سمجھا جائے گا۔ ایران نے ان ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کو متحرک رکھیں تاکہ امریکی افواج ان اڈوں کو ایران کے خلاف استعمال نہ کر سکیں۔ اس بیان کے بعد امریکہ نے قطر میں واقع اپنے سب سے بڑے فوجی اڈے العدید سے بعض فوجی افسران کو واپس جانے کی ہدایت جاری کر دی۔ ہندوستان اور عمان کے درمیان قدیم بحری تعلقات کو اجاگر کرنے والے مضبوط بنانے کی ایک منفرد کوشش کے تحت ہندوستانی روایتی جہاز INSV کوندنیا نے پہلی غیر ملکی سمندری مہم کامیابی کے ساتھ مکمل کر لی۔ 17 دن کے سفر کے بعد یہ تاریخی جہاز گجرات کے پوربندر سے عمان کے دارالحکومت مسقط پہنچا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
ہندوستانی روایتی بحری جہاز INSV کونڈنیا نے 17 دن پر محیط اپنی پہلی غیر ملکی سمندری مہم مکمل کرتے ہوئے عمان کے دارالحکومت مسقط کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا۔ اس تاریخی سفر کا مقصد ہندوستان اور عمان کے درمیان قدیم بحری روابط کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ کیپٹن وکاس شیرون کی قیادت میں 4 افسران اور 13 بحری اہلکاروں پر مشتمل عملے کا مسقط میں شاندار اور گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر مرکزی وزیر سربانند سونووال، ہندوستانی سفارت خانے کے افسران اور عمانی حکام بھی موجود تھے۔ 65 فٹ طویل یہ جہاز روایتی سلائی تکنیک سے تیار کیا گیا ہے اور مکمل طور پر قدرتی مواد سے بنایا گیا ہے۔ اس کے لکڑی کے تختوں کو ناریل کی رسی اور قدرتی ریزن کے ذریعے جوڑا گیا ہے، جو قدیم دستکاری اور جدید بحری مہارت کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ یہ جہاز 5ویں صدی کے ایک قدیم بحری ماڈل پر مبنی ہے، جس کی جھلکیاں اجنتا کی تاریخی غاروں میں بنی تصویروں میں ملتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق کسی باقاعدہ نقشے کے بغیر ان تصویروں کی بنیاد پر ایک قابل سفر جہاز تیار کرنا ایک بڑا تکنیکی چیلنج تھا۔ اس منصوبے کا مقصد قدیم ہندوستان کی بحری جرت، تجارتی سرگرمیوں اور ثقافتی تبادلے کی روایت کو اجاگر کرنا ہے۔ اس جہاز کا نام افسانوی ملاح کونڈنیا کے نام پر رکھا گیا ہے، جن کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ انہوں نے قدیم دور میں ہندوستان سے جنوب مشرقی ایشیا تک سمندری سفر کیا تھا۔ یہ تاریخی سفر ان قدیم بحری راستوں پر طے کیا گیا جو کبھی ہندوستان کے مغربی ساحل کو عمان سے جوڑتے تھے، اور یہ ہندوستان کے ایک مضبوط بحری اور تجارتی ملک ہونے کی علامت ہے۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی۔ ناسا کے تحت ایک تاریخی طبی اقدام کے دوران بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ISS پر موجود ایک بیمار خلاباز کو 3 دیگر ساتھیوں کے ساتھ آج وقت سے پہلے زمین پر واپس لایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ان خلابازوں کا مشن مقررہ وقت سے 1 ماہ سے زائد پہلے ہی ختم ہو گیا۔ امریکہ نے ایک بڑا اور اہم فیصلہ کرتے ہوئے 75 ممالک کے لیے ویزا پروسیسنگ کو معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ اقدام 20 جنوری سے نافذ العمل ہوگا۔ اس کا مقصد امیگریشن قوانین اور سیکورٹی اسکریننگ کے نظام کو مزید سخت بنانا ہے۔ یہ پابندی خاص طور پر امیگرینٹ ان پر لاگو رہے گی، جبکہ سیاحتی، تعلیمی اور کاروباری ویزاز کے حوالے سے صورتحال کو الگ طریقے سے واضح کیا گیا۔ اس فیصلے سے ایران، روس، افغانستان اور کئی افریقی و ایشیائی ممالک براہ راست متاثر ہو سکتے ہیں۔ غزہ سے متعلق ایک اہم اور تشویشناک پیش رفت سامنے آئی ہے۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ جنگ بندی منصوبہ اب دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ تفصیلات پیش اس رپورٹ میں، آپ دیکھیں اس رپورٹ کو۔ مجھے دیجیے اجازت، بنے رہیں منصف ٹی وی کے ساتھ۔ امریکہ نے غزہ سے متعلق جنگ بندی منصوبے کے دوسرے مرحلے کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی سفیر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بتایا کہ صدر کے 20 نکاتی غزہ امن منصوبے کا دوسرا مرحلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس مرحلے کے تحت جنگ بندی کے بعد غزہ کو غیر فوجی علاقہ بنانے، حماس سمیت تمام غیر مجاز مسلح عناصر کو اسلحہ چھوڑنے، ایک تکنیکی فلسطینی حکومت قائم کرنے اور غزہ کی تعمیر نو کے اقدامات شامل ہیں۔ جنگ کے بعد کے انتظامی امور کے لیے 15 رکنی فلسطینی تکنیکی کمیٹی تشکیل دی جائے گی، جس کے قیام کا اعلان مصر نے بھی کیا ہے۔ امریکی ایلچی نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کو توقع ہے کہ حماس اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کرے گی، جن میں آخری ہلاک شدہ یرغمالی کی فوری واپسی بھی شامل ہے، جبکہ عدم تعاون کی صورت میں سنگین نتائج کی وارننگ بھی دی گئی ہے۔ یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اکتوبر میں نافذ ہونے والی جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملوں کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ ادھر اسرائیلی بمباری سے پہلے ہی زخموں سے چور غزہ ایک اور المیے کا شکار ہو گیا ہے۔ شدید سردی اور طوفانی موسم کے باعث کم از کم 5 فلسطینی جاں بحق ہو گئے، جن میں 2 خواتین، 1 بچی اور 1 مرد شامل ہیں۔ غزہ سٹی کے الشفا اسپتال کے مطابق جاں بحق افراد کی لاشیں اسپتال منتقل کی گئیں، جبکہ کئی افراد شدید زخمی ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ 1 سالہ معصوم بچہ شدید سردی کے باعث ہائپوتھرمیا سے جاں بحق ہو گیا، جبکہ اس سے 1 رات قبل بھی 2 بچے ناکافی پناہ کے باعث جان کی بازی ہار گئے۔ ساحلی علاقے میں بحیرہ روم کے کنارے نصب ایک خیمے پر 8 میٹر اونچی دیوار گرنے سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جن میں 72 سالہ بزرگ، ان کی 15 سالہ پوتی اور بہو شامل ہیں۔
اقوام متحدہ کے مطابق طوفان کے باعث سینکڑوں خیمے اور عارضی پناہ گاہیں تباہ ہو چکی ہیں، جس کے نتیجے میں ہزاروں بے گھر افراد کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ غزہ میں سردی، بھوک اور تباہی ایک خاموش قاتل کی صورت اختیار کر چکی ہے، جہاں ہر گزرتی رات ایک نیا المیہ جنم لے رہا ہے۔ بیورو رپورٹ، منصف کی وی۔